बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, विसाल स्पेशल के साथ आपका होस्ट फिरदौस जमाल। और आज की इस नशिस्त में बहुत ही स्पेशल हमारे मेहमान शेख हबीबुर्रहमान साहब, जो स्कॉटलैंड से तशरीफ़ लाते हैं और ला चुके हैं, वो मौजूद हैं। और इनके अलावा शेख अबू ज़कवान साहब जो मदीना मुनव्वरा में होते हैं, वो मौजूद हैं। और इल्मी सितारों की एक खूबसूरत जुर्मट हमारे साथ है। नाज़रीन, इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंसानियत के लिए और इंसान के लिए भेजा गया आखिरी दीन है, चुनीदा, मुंतखब और पसंदीदा दीन है, जो तमाम ज़मानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, तमाम ख़ित्तों के लिए और तमाम मुल्कों, कौम और कबीलों के लिए है। इस्लाम के मिजाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये खूबसूरती रखी है, ये हुस्न रखा है कि ये जिस खित्ते में भी होगा बराबर एट्रैक्शन होगी, इसमें कशिश होगी, इसमें चार्मिंग होगी और लोग उसकी तरफ दौड़ते चले आएंगे। अगरचे इस्लाम को हमारे आज के दौर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन जहाँ जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ वहाँ इस्लाम उभर भी रहा है, इस्लाम फैल भी रहा है, इस्लाम की दावत आगे बढ़ रही है। बल्कि ये कानून कुदरत और आइन फितरत है कि जहाँ रोशनी होती है वही अंधेरा भी होता है, जहाँ चराग जलते हैं वही आंधियाँ भी चलती हैं, जहाँ फूल खिलते हैं वही कांटे भी उगते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अंधेरों के खौफ से रोशनियों ने निकलना, चमकना छोड़ दिया हो, कांटों के खौफ से फूलों ने खिलने से इनकार किया हो और आंधियों के डर से चरागों ने जलना छोड़ दिया हो। बल्कि हमेशा होता ये आया है कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यूरोप, जहाँ इस्लाम आज बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, तेज़ी के साथ इस्लाम आगे बढ़ रहा है, लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ की कि इस वक्त यूरोप में सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च किया जाने वाला नाम इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वहाँ से हमारे पास जो आज के स्पेशल गेस्ट तशरीफ़ लाए हैं, स्कॉटलैंड में होते हैं और दावत और तबलीग के हवाले से 20-25 साल से ज़्यादा अरसा उनको वहाँ पे भेंट किया। बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत एतदाल के साथ और बहुत हिकमत अमली के साथ वहाँ पे दावत दीन का काम कर रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और इसी तरह मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज कराम की खिदमत पे मामूर, हुज्जाज कराम की रहनुमाई पे मामूर और हुज्जाज कराम को इसी तरह दावत की तरफ उनकी इस्लाह के वो काम के ऊपर मामूर हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त अबू ज़कवान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। उनसे भी हम सवालात पूछेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट है शेख हबीबुर्रहमान साहब से। बहुत आपको खुश आमदीद सर, आप तशरीफ़ लेकर आए हमारे प्रोग्राम में। तो पहला सवाल मेरा आपको सर ये होगा कि मुख्तसरन आप बताएँ कि यूरोप के अंदर, ख़ासकर बरतानिया के अंदर इस्लाम की जो दावत है और वो इस्लाम की जो तबलीग है वो किस स्टेज पे है? क्या हमें खुशखबरी आप देना चाहेंगे? क्या वहाँ की सूरत हाल है, मुख्तसरन अगर आप बताना चाहें तो। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात का और ख़ुसूसन आपका, भाई शफीक साहब का और दीगर तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका फ़राहम किया। इसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यूरोप हो या दुनिया का कोई और ख़ित्ता, इस्लाम एक फ़ितरत का मज़हब है। तो फ़ितरत जहाँ भी मुसलमान पहुँचता है वो इस्लाम का पैगाम लेके जाता है। तो फिर इंशाअल्लाह फ़ितरत के मुताबिक इस्लाम अपना रास्ता ख़ुद बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसे आपने मेरा तारफ़ करवाया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 1984 में यूके गया था पढ़ाई से फ़ारुग़ होने के चंद माह बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह 33 इयर्स की लाइफ है वहाँ, 33 साल की। और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बरतानिया का भी मैं नाज़िम आला भी हूँ। तो इस लिहाज से मैंने वहाँ जो नशेब व फ़राज देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बक़ौल शायर के ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साख़ी। वहाँ इस्लाम का पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और हम पर उम्मीद हैं इंशाअल्लाह। और ख़ुसूसन जो हमारी नौजवान नस्ल है, हम जब पाकिस्तान जाते हैं या
دنیا کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ابھی جو حالات جا رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا طوفان بھی ہیں، آندیاں بھی ہیں، تو وہ طوفان آندیاں جو ہم پاکستان میں ابھی دیکھ رہے ہیں، وہاں کی نئی نسل جو پروان چڑھ رہی ہے، تو جب ہم واپس یو کے آتے ہیں تو اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ پاکستان سے زیادہ بہتر پاتے ہیں. تو یہ ہمیں وہاں ہوپ ہے، الحمدللہ امید ہے. اور مساجد میں نوجوان ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شاید پاکستان میں یہ جو جبہ ہے یا ثوب ہے یا اسلامی لباس ہے، بعض دفعہ آفسز میں یا دوسری جگہ پہ شاید لوگ پہن کا جانا اپنی جو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان یونیورسٹیوں میں، وہ یورپ میں، اسکاٹ لینڈ میں، وہ شوق سے پہن کے جاتے ہیں. اور لوگ، یعنی کہ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی معیوب نہیں سمجھتے وہ کہ میں یہ مسلمان ہوں اور اس طرح کا لباس پہن کے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، بلکہ وہ فخر کے ساتھ پہن کے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں. مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کن حالات میں مارز وجود میں آئی اور پھر کن حالات سے نکل کر اب کہاں پہنچ چکی ہے الحمدللہ. 1975 کی بات ہے، جب یہاں سے ایک وفد سعودیہ سے برطانیہ گیا تھا، جس وفد میں ٹرانسلیٹر کے طور پر ہمارے مولانا محمود احمد میر پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دور کے ناظم اعلی آباد میں بنے جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے، وہ یہاں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، زیر تعلیم تھے. تو وہ اس وقت میں وہاں گئے تھے اور وہاں مولانا فضل کریم عاصم صاحب، جن کا تعلق پاکستان میرپور آزاد کشمیر سے تھا، ایک سکول ٹیچر تھے وہاں پاکستان میں، عالم دین بھی تھے. تو وہ مسلکاً اہل حدیث تھے. تو انہوں نے برطانیہ کے ایک ایک شہر میں جا کر، کیونکہ میجارٹی اس وقت وہاں میرپور کے لوگوں کی سب سے پہلے برطانیہ میں آئی تھی، جہاں بھی ایک بندہ اہل حدیث مسلک قرآن و سنت کا ملا، وہاں ایک بندے کی تنظیم بنا دی انہوں نے. اور پھر جب یہ وفد یہاں سے گیا تو انہوں نے اس وفد میں غالباً حسن بننا صاحب جو ہیں وہ بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کو یہ گزارش کی کہ ہمیں یہ جو مولانا محمود احمد میر پوری اور ان کے ساتھ وہاں بھی وہاں موجود ہیں شیخ شریف حافظ صاحب جو لنڈن میں ہوتے ہیں آج کل، وہ دونوں تھے. تو انہوں نے کہا یہ دو بندے ہمیں یہاں چاہیے. تو پھر وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوراً جو ہے یو کے پہنچے. وہاں جمعیت کی پھر تنظیمیں نو ہوئی. اس وقت تقریباً 4 بڑے شہروں میں یا 5 بڑے شہروں میں، لیسٹر، برمنگھم، بریڈ فورڈ، لنڈن اور 2-3 اور شہر چھوٹے ہیں، ان میں تنظیم سازی ہوئی. اب الحمدللہ ہماری 45 سے زیادہ برانچز ہیں پورے یو کے میں، جن میں مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں اور ایوننگ کلاسز بھی ہوتی ہیں. بچوں کا ایک باقاعدہ ہم نے سلیبس بنایا ہے جو کہ نرسری سے لے کر 13 سال کے بچوں تک کا سلیبس بن چکا ہے، اور یہ بھی ہم نے ان 3 سالوں میں اس کو کمپلیٹ کیا ہے جب سے ہم الحمدللہ آئے ہیں کابینہ میں. زبردست. شیخ صاحب، یہ تو بہت حوصلہ افزا اور بہت ہی پر امید، بہت ہوپ اس میں ہم رکھ سکتے ہیں. یہ ایک پہلو تو یہ ہے اس کا، اور کہ برطانیہ میں اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے، 27 ملین لوگ وہاں پہ مسلمان ہیں، یہ تو بہت حوصلے کی بات ہے. لیکن دوسری طرف ایسے واقعات ہم میڈیا کے اوپر سنتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے تیزاب پھینکنے کے واقعات ہوتے ہیں خواتین کے اوپر. تو اس کے اسباب کیا ہے؟ اور ایک میں رپورٹ یہاں کے میرے پاس سامنے آئی تھی کہ وہاں پہ ان کے ہی اداروں کی رپورٹ تھی کہ مسلمان جو تعلیم یافتہ ہیں، اسکولوں سے پڑھ کے آتے ہیں، ان کو وہاں کے سماج میں، ان کے سوسائٹی اور ان کے معاشرے کے اندر جابس کے مواقع نہیں ملتے ہیں اتنے زیادہ، اور اتنے زیادہ ان کو وہاں پہ جو عام ایک انگریز کو ہے وہاں پہ وہ سہولیات نہیں ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ جہاں پھول ہوتے ہیں نا وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ آج کل جو میڈیا کا دور ہے، اور پچھلے آپ 5-10 سال 15 سال پیچھے جائیں تو اسلام کی جو تصویر میڈیا دکھاتا ہے نا، وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے نوجوان کہہ لیں یا جو جیسے کچھ ہمارے ہیں ایکسٹریم ہوتے ہیں، اس معاشرے میں بھی ایکسٹریم لوگ ہیں جو اسلام سے ناواقف ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، اور میڈیا دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن یہ اکا دکا واقعات ہیں، زیادہ نہیں ہیں الحمدللہ. ہم پھر بھی
پر امید ہیں کہ وہاں اس لباس میں ہم جاتے ہیں، باہر ہماری عورتیں جاتی ہیں، باپردہ جاتی ہیں، اتنا حجاب ہمیں اب اپنے ملکوں میں نظر نہیں آتا جتنا وہاں نظر آتا ہے الحمدللہ۔ اور کچھ نہیں ہوتا، بسوں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کرتے ہیں، اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں وہ کسی جگہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس کو حقائق زیادہ نہیں دکھاتا۔ حقائق کے ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال اسی کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے وہاں پہ جو نوجوان ہیں اور جو یوتھ ہے، خاص کر 9/11 کے بعد، وہ تھوڑی سی شدت پسندی کی طرف گئی، اور اس کے وہاں پہ بم بلاسٹ میں بھی مسلمان نوجوانوں کے نام آئے، خصوصاً پاکستانیوں کے بھی نام آئے اس میں۔ تو ایسے واقعات کے تدارک کے لیے آپ نے اسلامک سینٹرز کے اندر، مساجد کے اندر آپ کے دعات نے کیا اقدامات کیے؟ اس حوالے سے کوئی کام ہوا ہے؟ جی، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ اصل بات یہ ہے کہ نوجوان جو گئے نا، اصل میں ان کو اسلام کی جو ہے نا اصل روح یا اسلام کا اصل پیغام نہیں پہنچا۔ انہوں نے جو میڈیا پہ دیکھا، یا چند جو ہے، میں نام اس طرح نہیں لینا چاہتا، چند لوگ جو ہیں ان کی جو ہے تقریریں انہوں نے سنی جو کہ ابھارنے والی ہوتی ہیں، تو وہ اس طرف اس لہر میں بہہ کر وہاں چلے گئے۔ لیکن ہمارے جو مراکز ہیں یا مساجد ہیں، اس میں الحمدللہ ہم نے اس پیغام کو خطبات جمعہ میں ہو، یا تحریری پہ ہو، تقریری طور پہ ہو، یا میڈیا کے ذریعے ہم نے اس پیغام کو پہنچایا ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے۔ اسلام جب ایک ہمسائے کے اتنے حقوق بتاتا ہے کہ اگر صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کہیں کہ وراثت میں بھی ان کا حق جو ہے نا وہ رکھ دیں، تو یعنی کہ یہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو اس طرح تعلیم دی ہے الحمدللہ۔ تو مساجد سے نکلنے والے نوجوان ایسے کاموں میں ملوث نہیں ہیں۔ اور مجھے اس سے مطلب میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا بھی، فیس بک، سوشل میڈیا کے، آپ لوگوں نے ایسے کچھ سیمینارز بھی وہاں پہ کیے جس میں باقاعدہ نوجوانوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو تکفیر اور خوارج اور یہ ان چیزوں کے حوالے سے سمجھایا گیا۔ پاکستان سے آپ لوگوں نے علماء اسپیشل اس کے لیے بلائے؟ الحمدللہ، ابھی جو ہماری پچھلے سال انٹرنیشنل اسلامک دعویٰ کانفرنس ہوتی ہے مرکزی جمعیت حدیثیت، اس کا نام ٹاپک ہمارا تھا اسلامک فوبیا، اور اسلامک فوبیا کے موضوع پر سیمینار بھی ہوئے، تقریریں بھی ہوئی، اور خاص کر پروفیسر ساجد میر صاحب اور علامہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا جو بیان تھا وہ پورا جیو پہ، میڈیا پہ، اخباروں میں اس کو بہت سراہا گیا الحمدللہ۔ تو ہم اس انداز میں کوشش۔ اچھا، ایک سوال شیخ صاحب، جو ہمارے یہاں مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ کے ذہنوں میں وہ قلبلہ کھا رہا ہے، پوچھتے ہیں اکثر، ساتھیوں میں ڈسکشن میں ہوتے ہیں کہ وہاں یورپ میں، صرف برطانیہ نہیں اور بھی بہت سارے اس میں ہے، وہاں یہ ہے کہ خود سلفیوں کے اندر جو ہے سلفیز ہیں، سپر سلفیز ہیں، ان کے گروپ بندیاں ہیں، اس کے علاوہ اور جو بریلوی مکتب فکر ہے، دیوبندی مکاتب فکر ہے، ان کی مسجدیں، ان کی تو ان سب کے ہوتے ہوئے، ان سب کی الگ دعوت، ان کے سب کے الگ اذان، نمازیں، ایسے ہوتے ہوئے کیا مناسب طریقہ آپ لوگوں نے اپنایا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی طرف دعوت دے دے؟ جی، یہ بڑا ہی اچھا سوال ہے، اور یہ میں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے پچھلی کانفرنس کا ذکر کیا، اس سے پہلے جو 2016 میں ہماری کانفرنس ہوئی، اس کا ہمارا موضوع یہی تھا کہ ہم امن، اسلام امن کا دین ہے، اور پھر لوگوں کو اس امن کی طرف ہم کیسے لا سکتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کا ہم نے ٹائٹل ہی یہ رکھا تھا۔ تو اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ مختلف فرقے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یا اہل حدیث ہیں، پھر آگے سپر سلفی ہیں، اس بحث میں تو میں یہ نہیں جانا چاہتا، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے سٹیج سے ہم نے یہ کہا کہ تمام فروعی اختلافات کو چھوڑ کر، خاص کر یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، تاکہ ایک اسلام غیر مسلموں تک پہنچے۔ دو اسلام نہ پہنچے کہ یہ دیوبندیوں کا اسلام ہے، یہ اہل حدیثوں کا اسلام ہے، یہ بریلویوں کا اسلام ہے، یہ نہیں، ایک اسلام پہنچے، اور وہ اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے پھر جو ہمارا اعلامیہ تھا کانفرنس میں، اس میں بھی ہم نے یہ دعوت دی کہ ہم تمام مکاتب فکر کو یہ دعوت دیتے ہیں اکٹھے ہو کے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ کاوش جو ہے کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے مختلف مواقع پر اکٹھی میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں جو ہمارے مشترکہ مسائل ہیں وہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، اسکولوں کے مسائل ہیں، اور بہت سارے ایجوکیشن کے مسائل ہیں،
اب نیا ایک مسئلہ آ رہا ہے، چھوٹے بچوں کو ہی سیکس ایجوکیشن کا مسئلہ ہے وہاں، اور چیزیں ہیں، ان چیزوں پہ ہم اکٹھے بیٹھ کے الحمدللہ ڈسکس کرتے ہیں اور ایک حد تک کامیاب ہوئے ہیں ہم. اور ہم جہاں تک غیر مسلموں کو ہے تو ان کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے اوپن ڈے جس کو کہتے ہیں، کہ کچھ مہینے میں ایک دفعہ یا 3 مہینے میں ایک دفعہ مساجد کے دروازے غیر مسلموں کے لیے کھولنا. ابھی یہ ریسنٹلی 1 ویک پہلے بھی ہوا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائز ہوتی ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کو بلایا جاتا ہے کہ آج مساجد کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. وہاں چائے کافی کا انتظام ہوتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام اصل یہ ہے. تو الحمدللہ اس سے لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں. جیسے آپ نے پہلے خود ہی فرمایا کہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے یورپ میں. زبردست. قبل اس کے کہ میں اپنے جو علمی ستارے یہاں بیٹھے ہوئے ان کی طرف بڑھوں، ان سے کچھ سوالات لے لوں. ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے. ایک سوال جو میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا ہے، ان کو میں نے کہا تھا کہ ہمارے شیخ صاحب وہاں سے آ رہے ہیں، تو چونکہ ان کا کام وہ قادیانیت کے حوالے سے پاکستان میں بہت کام کر رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ قادیانیت کا، اور ہمارا بھی اس میں یہ کہ قادیانیت کا جو مرکز ہے تقریباً وہ برطانیہ میں ہے، برطانیہ سے وہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں سارا کچھ، تو وہ تو وہاں پہ کھل کے کام کر رہے ہیں. تو ان کے مقابلے میں ختم نبوت کا، چونکہ وہ وہاں پہ مسلمان اپنے آپ کو بطور مسلمان ظاہر کرتے ہیں، مسلمانوں کا سٹیٹس ہے ان کا، تو ایسے میں وہاں ختم نبوت کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا وہ ہے، آپ کیا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، جو مسلمان ہیں جو نبی وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں؟ یہ اس بارے میں آپ تو آپ نے جیسے کہا کہ یورپ میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے، برطانیہ میں پودا ہی انہوں نے لگایا تھا. تو ہم نے اس پودے کو الحمدللہ نا کافی حد تک کمزور کرنے کی کوشش کی ہے وہاں. وہ اس لحاظ سے کہ ابھی پہلے تو ہر سال ہماری ایک خاتم النبیین کے کانفرنس ہوتی ہے، اور اس کا نام اب ہم نے پیغام نبوت کانفرنس رکھا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم نے اور وائڈ کیا، اوپن کیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دیوبندی حضرات ہیں، ان کی بھی سالانہ ہر مکاتب فکر اپنے طور پہ وہ کانفرنس کرتا ہے، یہ تو ایک علیحدہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کا ایک چینل چلتا ہے باقاعدہ قادیانیہ کا، اور اس کا نام بھی انہوں نے مسلم چینل رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگوں کو الحمدللہ ہم اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ہے. ابھی چند ہفتے پہلے جو بڑے بڑے بورڈ ہوتے ہیں نا ایڈورٹائز کے، گلاسکو موٹر وے ایئرپورٹ کے پاس انہوں نے بہت بڑا ایک بورڈ لگایا، اور اس میں ان کے مرزا کی فوٹو تھی، اور انہوں نے اوپر لکھا تھا دا مسیح ہیز ارائیوڈ. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم نے اس کا پروٹیسٹ کر کے اس کو اتروایا ہے. ہم نے کہا یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ہمارے نزدیک یہ ہاں جی، تو یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ غیر مسلم ہے، تو لہٰذا اگر یہ آپ کریں گے تو اس کا یہ پروٹیسٹ ہوگا. بہرحال وہ کونسل نے فوراً اتروا دی ہے. تو الحمدللہ ہم اس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب، کوئی ایک عالم دین اگر یورپ میں کام کرنا چاہے تو اس میں کون سی صفات اور کون سے لوازمات ہونے چاہیے؟ عالم دین جہاں بھی ہو اس کے جو ہے نا لوازمات اور خاصیات جو ہیں اور وہ ایک جیسی ہونی چاہیے. اور وہ سب سے پہلے تو میں خود بہرحال طالب علم ہوں ایک دین کا، تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، سب سے پہلی صفت تو یہ ہونی چاہیے. تو ہم نے کیونکہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، اس کے بعد ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ چیزیں. اس کے بعد سب سے پہلے ان سے بھی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہے علم، کہ قرآن و سنت کا علم جو ہے، جو دوسروں کو پیغام ہم نے دینا ہے، وہ اس علم پہ بھی ہمیں خود بھی عبور ہے یا نہیں، کتنا ہم اس پہ عبور رکھتے ہیں. جب تک ایک استاد جو ہے، معلم جو ہے، اس کو خود اس پہ عبور نہیں ہے، اس کی ہر چیز سے وہ واقف نہیں ہے، تو وہ دوسروں تک وہ کیسے پہ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد اخلاقیات بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود ایک معلم بھی تھے، لیکن اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ایک معلم میں، ایک داعی میں جو ہے ہونا بہت ضروری ہے. اس کی ایک لمبی فہرست بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہیں، صدق بھی ہے، اس کا اپنا کریکٹر بھی ہے، اس کے اپنے شب و روز بھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم جو وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو ان میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. میڈیا عام طور پر جیسا کہ آپ نے بات کہی، اس پر مزید تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ وہاں کے حوالے سے میڈیا بہت زیادہ دکھاتا ہے بہت ساری چیزیں، کبھی کچھ خرافات بھی ہوتے ہیں اسلام کے خلاف.
اچھا، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کا وہاں پر کیا، یعنی علماء کے لیے جو داعی ہیں دین پھیلا رہے ہیں، ان کا کیا طرز عمل ہے ان داعیوں کے لیے جو اسلام وہاں پر پھیلا رہے ہیں اور دین کے کاموں میں مصروف ہیں؟ ان کے لیے کیا ان کی کوئی پالیسیاں ہیں یا الگ سے ان کی کوئی سختیاں ہیں؟ اس حوالے سے آپ مزید تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، جزاک اللہ خیر۔ جی، کیونکہ ہم ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ان کی کوئی خاص پالیسی تو نہیں ہوگی، لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ہم مساجد میں اپنا نقطہ نظر قرآن و سنت کے مطابق بیان کرتے ہیں. اسی طرح کوئی پریس کانفرنس ہو، میڈیا ہو، وہاں ہم کھل کے بات کرتے ہیں، اور آزادی جو رائے کا اظہار ہے اس کی آزادی ہے، اور پورے الحمدللہ وثوق کے ساتھ ہم جو ہے نا بات کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ایز اے سٹیزن جو ہے، وہ عالم دین ہو یا کوئی عام آدمی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے اور اس کے مطابق اس پہ ایکشن ہوتا ہے. کیونکہ اب وہاں یہ ہم کہیں کہ ہم کوئی ایسا ایجیٹیشن کریں گے اور وہاں کوئی ہم پتھراؤ کریں گے یا آگ لگائیں گے، جلاؤ گراؤ کریں گے، اس چیز کی وہاں اجازت نہیں ہے اور یہ کسی جگہ بھی نہیں ہونی چاہیے. شیخ محترم، گزارش ہے جیسا کہ آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی ہِیَ احسن. قادیانیوں کا ایک اسپیشل وہاں پہ چینل ہے، تو ہماری وہاں پہ میڈیا پہ جو ہے کاوشیں یا میڈیا کے حوالے سے ہمارا وہاں پہ کیا رد عمل ہے جس سے ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے اور ان کا اسلام کے ساتھ دور کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، دین اسلام اصل میں یہ ہے. اس حوالے سے ہمارا کوئی میڈیا پہ بھی کوئی وہاں پہ کوئی کام چل رہا ہے؟ جی، ہمارے وہاں الحمدللہ جو ہے نا مسلمانوں کے بھی چینل کافی چلتے ہیں. ایک نور ٹی وی ہے، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے اس پہ بڑے اچھے پروگرام الحمدللہ ہوتے ہیں. اسی طرح پیس ٹی وی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا وہاں آتا ہے، اس کے بھی پروگرام الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے خاص کر بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے اور یوتھ میں خاص کر اویئرنیس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام چینل کے نام سے وہاں ایک پرانا چینل جو مسلمانوں کا سب سے پرانا چینل وہ ہے، سب سے پہلے وہ بنا تھا. اس میں تھوڑا سا انہوں نے اس کو ماڈریٹ اسلام کہہ لیں کہ تاکہ نوجوان جو ہے وہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے. لیکن وہاں بھی اچھی گفتگو ہوتی ہے، اور جامعہ کے جو ہے نا فارغ کچھ جو ہے یورپ کے نوجوان اس پہ پروگرام آ کے کرتے ہیں. اس میں یاسر قاضی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی آتے رہے. تو اسی طرح اور دوسرے اسکالر حضرات. تو الحمدللہ یعنی نوجوانوں میں یہ اویئرنیس ہے وہاں بھی. بوڑھے تو پہلے ہی جانتے تھے، تو نوجوانوں میں اویئرنیس ہے کہ یہ قادیانی جو ہے نا یہ غیر مسلم، اور میڈیا پہ یہ اویئرنیس ہوتی ہے باقاعدہ الحمدللہ. محترم شیخ صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ اسلامی جو آپ کی جو سینٹر ہیں ان میں بچوں کے لیے آپ جو نے نصاب تیار کیا ہے باقاعدہ. پاکستان کے اندر تو دو سسٹم چل رہا ہے، ایک تو عصری تعلیم کا اور دوسرا جو دارالعلوم سسٹم ہے. تو آپ کے وہاں پہ یورپ کے برطانیہ کے اندر جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کے جو تعلیمی ذریعہ ہے وہ کون سا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم کیا ہے وہاں پہ؟ وہاں کے قانون کے مطابق یہ ہے جی کہ جو بچہ وہاں مسلمان کا ہو، غیر مسلم کا ہو، جو وہاں کا سٹیزن ہے وہاں رہتا ہے نا، اس نے 16 سال تک سکول لازمی جانا ہے. جو کہ اسٹیٹ سکول ہے وہاں کا، ان کا جو نیشنل کریکولم ہے انگلش یعنی میڈیم جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس نے وہاں جانا ہے لازمی. اگر بچہ نہیں جاتا تو ماں باپ کو وہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں. اسکول بھیجنا ضروری ہے. ہاں جی. اور ابھی یہ ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ بیماری کا بہانہ کر کے بچے کو چھٹی کرا لیتے، ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے پاکستان چلے گئے، ہالیڈے پہ چلے گئے. ابھی یہ قانون وہاں بن گیا کہ آپ جو چھٹیاں ہوتی ہیں نا سرکاری، اس کے علاوہ 2-4 سے زیادہ دن کی چھٹی کوئی آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کرتے ہیں اس کا آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ میڈیکل ریزن تھا، کیا ریزن تھا، ورنہ وہ بھی آپ کو جرمانہ بھی ہوگا یا ماں باپ کو سرزنش بھی ہوتی ہے اس کی. تو جی تو یہ تو ہو گیا وہاں کا بچوں کی عصری تعلیم کا. اس کے علاوہ اب صبح 9 سے لے کے 3 بجے تک بچے وہاں اسکولوں میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد 5 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک مساجد میں کلاسز ہوتی ہیں. اس میں حفظ کلاسز بھی ہوتی ہیں اور جو ہم نے نصاب بنایا ہوا ہے اس میں بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم ویکنڈ کلاسز بھی ہوتی ہیں جس میں اردو کلاسز کہہ رہے ہیں. اگر کوئی بچے اردو سیکھنا چاہتے ہیں یا عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی مساجد میں کلاسز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہاں مختلف مکاتب فکر کے دارالعلوم بھی ہیں
جہاں فل ٹائم بچے جو ہے نا عالم کورس جو ہے وہ پڑھتے ہیں. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یورپین جو ہیں وہ سب سے زیادہ کس اسلامی ملک سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟ اسلامی ملک سے متاثر ہو کے نہیں، اسلام سے متاثر ہو کے. اگر سر اس کے سوال کو دوسرا ورژن میں اگر ہم پوچھیں کہ وہاں پہ کس ملک کے اسلامی زیادہ خدمات ہیں یا زیادہ کام ہے اسلام کے حوالے سے، اسلام کو پھیلانے کے حوالے سے، اس کو بھی ایڈ کر لیں ساتھ میں. میں پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ یوسف الاسلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، لندن میں ہوتے ہیں وہ اپنے دور کے بہت بڑے پاپ سنگر تھے، اور ان کے جو میوزیکل آلات تھے نا وہ بلینز میں تھے اس وقت، آج سے 40-45 سال پہلے کی بات ہے. تو جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے لکھا تھا وائی آئی ہیو چوزن اسلام، کہ میں نے اسلام کو کیوں چوز کیا. تو کافی ساری چیزیں لکھنے کے بعد انہوں نے یہ لکھا تھا ساتھ کہ اگر میں مسلمانوں کو دیکھتا تو کبھی مسلمان نہ ہوتا، میں نے اسلام کو دیکھا ہے. تو ایک تو اب سے کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اب رہ گئی بات کہ کس ممالک کے باشندے وہاں زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ الحمدللہ ایشینز ہیں. ایشین جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں زیادہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور الحمدللہ ایشین کے ذریعے جو ہے نا، پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں یا بنگلہ دیش میں، اس لیے میں نے ایشین کہا ہے، ان لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے لوگ زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں مختصر سا. ایک آدمی کونسل میں کام کرتا تھا، بہت بڑا آفیسر تھا، اور اس نے افریقہ کا سفر کیا رمضان کے روزوں میں. اس نے کہتا ہے میں نے 300-400 کلومیٹر سفر کیا، سب لوگ جو ہے نا کوئی پانی وغیرہ نہیں پی رہا سخت گرمی میں، تو میں پانی بار بار پی رہا تھا. واپس جب کہا سفر میں جہاں سٹاپ تھا میرا وہاں رکا جا کے، ڈیسٹینیشن جو تھی، تو میں نے پوچھا بھی تم کہاں کیوں نہیں گرے؟ انہوں نے کہا وی آر فاسٹنگ، ہم روزے سے. تو کہتا وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا، پھر اس کو قرآن کام کی انہوں نے ٹرانسلیشن دے دی. میں اس وقت اولڈم میں خطیب تھا، وہ واپس آئے وہاں، آج کل شفیق رحمان شین صاحب ہوتے ہیں. تو وہ کتاب لے کے میرے پاس آیا. بہرحال مختصر یہ کہ اس نے خود پڑھا تو دوسرا رمضان آنے تک وہ مسلمان ہو گیا. زبردست ماشاء اللہ. شیخ صاحب چونکہ ٹائم پروگرام کا بہت مختصر ہے اور ختم ہوتے جا رہا ہے کہ ہمارے اگلے گیسٹ کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے پروگرام میں، تو اس سے پہلے ایک سوال میں نے یہ عہد کیا تھا کہ آپ سے سیاسی سوال نہیں کروں گا، لیکن میں نہیں کروں گا سیاسی سوال. البتہ یہ پاکستان کے حوالے سے نہیں، وہاں کی سیاست کے حوالے سے. ابھی وہاں ایک تحریک جو چل رہی ہے یورپ کے اندر، یورپی یونین سے علیحدگی کی، برطانیہ اس میں بہت پیش رفت کر رہا ہے اور بہت پیش ہے. تو اس علیحدگی سے وہاں کے جو مسلمان ہیں ان پہ کچھ اثرات مرتب ہوں گے، وہاں کے جو مسلمانوں کے حوالے سے کیا اس میں وہ ہوں گے، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کو، یعنی یہ بحیثیت مسلمان کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا ایشین کہہ لیں یا مسلمان کہہ لیں، لیکن اکانومی کے لحاظ سے شروع میں بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہوگی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں حالات بدلیں گے، لیکن پھر 3-4 سال کے بعد شاید وہ واپس اپنی جگہ پہ آئیں گے. کیونکہ جب یہ یورپین یونین میں گئے تھے مسز تھیچر کے وقت، اس وقت بھی بہت ساری ایجیٹیشن ہوئی تھی، بہت سا کچھ ہوا تھا، لیکن وہ آپ کو جانتے ہیں کہ وہ آئرن لیڈی کے نام سے مشہور تھی، تو اس نے وہ کر دیا. تو اب بھی دوسری لیڈی آئی ہے، وہ بھی آئرن لیڈی کی طرح ہی ہے. تو اگلے گیسٹ کو ہمارے، چونکہ اگلے گیسٹ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں اور حجاج کے حوالے سے بہت ان کا کام ہے، معتمرین زائرین کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں. خود عالم فاضل ہیں، دائی ہیں، مبلغ ہیں، خوبصورت بولتے ہیں، اور ان کی شخصیت سے میں خود متاثر ہوں. شیخ ہمارے جو اسکاٹ لینڈ کے شیخ صاحب ہیں، حبیب صاحب، ان کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہوتے ہیں، شیخ ابو ذکوان صاحب. شیخ صاحب سب سے پہلے تو بہت خوش آمدید آپ کو پروگرام میں، اور آپ سے ظاہر ہے میں یو کے حوالے سے نہیں سوالات کروں گا، آپ سے مدینے کے حوالے سے ہی سوال ہوں گے. تو آپ یہاں پہ بیلوس خدمت کرتے ہیں حجاج کی، معتمرین کی. میں دیکھ رہا ہوں کوئی کبھی آپ کو فون کر رہا ہے، کوئی کہاں سے فون کر رہا ہے. تو کیا آپ کی فیلنگز ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا آپ کی کیفیت ہوتی ہے یہاں پہ اللہ کے رسول کے شہر میں ان کی خدمات کر کے، ان کی رہنمائی کر کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو فردوس بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شفیق رحمان بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج موقع دیا وصال ٹی وی میں تھوڑا سا بات کرنے کا. تو میں پہلے آپ نے شیخ صاحب سے ایک سوال کیا تھا،
اس کے اندر تھوڑا سا ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جو ختم نبوت کے بارے میں آپ سب کو شاید ذہن میں نہیں ہوگا, وہ ایک وہاں کے شیخ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی, آپ کو بھی پتہ ہے, ختم نبوت کے بارے میں, ڈاکٹر صاحب کے بارے میں, جی ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب نے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اپنی فیلنگ کے بارے میں, یقین کریں مدینہ منورہ کے اندر تو حجاج کی جو خدمت کرنے کا مزہ آتا ہے وہ کچھ اور ہی ہے, کیونکہ جب وہ یہاں آتے ہیں, ہم ان کو جا کے جب ملتے ہیں تو ان کو ایک اپنائیت سی, ہمیں بھی, وہ ہمارے دیش سے آئے ہوتے ہیں اور یو کے سے جو ہمارے آتے ہیں دوست احباب, یا پاکستان سے جو آتے ہیں, ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے. اور خصوصاً جب ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہمیں بھی دلی سکون ہوتا ہے کہ ہم ان کی یہاں, کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں اور یہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے مدینہ کے بارے میں, ہم جو جانتے ہیں رہنے والے وہ دوسرے لوگ آنے والے نہیں جانتے ہوتے. جیسے کہا جاتا ہے اہل مکہ ادری بشیء بہا, کہ مکے والوں کو مکے کی گلیوں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے, تو اس لیے ہم مدینہ رہتے ہیں, ہمیں مدینہ کی گلی گلی کا پتہ ہے. تو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک صحیح چیز دکھا رہے ہیں, صحیح ان کو گائیڈنگ کر رہے ہیں, تو یہ دلی سکون کے لیے ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. زبردست, بہت اچھا. شیخ صاحب ایک سوال جو میں چاہ رہا تھا میں کسی ایسی شخصیت سے کروں جو اس کا اچھا جواب دے دے گا, اور وہ جواب ہماری پاکستانی سماج میں, کمیونٹی میں, ہمارے دیکھنے والے سننے والوں تک پہنچے. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا بنی سعد کی بستی میں, وہاں پہ ایک جگہ کو, وہاں پتھر تھے, کوئی درخت تھے, لوگ اس کے گرد طواف کرتے تھے, اس کو ہٹایا گیا, کاٹا گیا. تو اس حوالے سے پھر ہمارے سوشل میڈیا میں اسپیشل پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہاں پہ سعودی عربیہ میں وہاں پہ زیارتوں کے مقامات کو, مقدس مقامات کو ڈھا رہے ہیں, بلکہ اتنے تک لکھا کچھ لیبرلز نے کہ ان سے خطرہ ہے کہ یہ جو ہے کعبے کو بھی ڈھا دیں گے. تو اتنی سخت وہ وہاں پہ ہے. حالانکہ آپ چونکہ ان مقدس مقامات میں حجاج کو لے کے جاتے ہیں, ان کی معتبرین کو, زائرین کو لے کے جاتے ہیں, ان کی زیارتیں کرواتے ہیں, تو آپ ان کے موقف کے حوالے سے یہاں سعودی عربیہ کو ایسے کوئی اقدام کر رہا ہے, سعودی عربیہ کے لوگ, یہاں کے دعات, یہاں کے انتظامیہ, یا یہ ایسے پروپیگنڈا ہے ہمارے میڈیا میں, اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل اگر آپ بتا دیں چاہیں. جی میں تو اس کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایسے ہی باتیں مشہور کرتا ہے. یہاں کوئی ایسی زیارت نہیں ہے جو سعودی کو منع کرائی ہو, بلکہ آپ دیکھیں کہ جب اگر ایک بندہ صرف وزٹ کرنے جاتا ہے تو پھر اور بات ہے. آپ دیکھیں وہاں وزٹ کرنے جائیں, آپ غار حرا پہ چلے جائیں, دیکھیں جا کے, ادھر آپ کو اونلی جو ہماری لینگویج جاننے والے ہیں ان کے نام لکھے نظر آئیں گے, نام لکھ کے جاتے ہیں, وہاں سجدے کر رہے ہیں, وہاں بدعات کر رہے ہیں. بلکہ میں نے ایک ویڈیو بھی وہاں شوٹ کی تھی, پی ٹی آئی گو نواز گو, یہ چیزیں لکھی گئی تھی وہاں پہ. تو جب ایسی چیزیں ہوں گی, اور پھر دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان چیزوں کے جہاں شرک کا ڈر ہوگا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا درخت, جس درخت کا قرآن جی کے اندر ذکر ہے, تو اس درخت کو گرا دیا تھا, اس کو کٹوا دیا تھا وہاں سے. تو اگر جہاں شرک کا ڈر ہو تو وہاں اس کو ختم کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں جو زیارتیں مطلب ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب وہ ترغیب دلاتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر ایسے جگہ بورڈز لگے ہوئے جہاں پہ زیارتوں کی ترغیب ہوتی ہے کہ ان کے لوکیشن, ان کے حوالے سے نقشے, یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہے. یہ خود اس ہمارے لیے وہ کہتے ہیں کہ آ جائیں جی آپ زیارتیں کر لیں, لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے, اور ہم اپنے طور پہ اجتہاد کر کے ان کو ناکافی سمجھتے ہوئے مختلف جگہ ڈھونڈتے ہیں. اچھا, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے ہمارے زائرین کو, معتمرین کو, جو حج پہ آنے والے ہیں ان کے لیے, جو آپ کے مشاہدات ہیں اس کی روشنی میں, تو کیا دینا چاہیں گے؟ میں تو جو مدینہ منورہ یا حرمین کی زیارت کرنے والے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی ہر مسلمان کو یہاں آنے کی توفیق دے. تو میں ان کو یہی ایک بات کرنا چاہتا ہوں, نصیحت تو میں اپنے آپ کو ہی کروں گا, ان کو یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں آئیں تو کوشش کریں کہ وہ کام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر یہاں آ کر بھی ایسے کام کرنے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں, تو پھر یہاں مدینہ میں ہمیں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم وہ چیز دیکھیں, ہم وہاں جائیں, نماز اس طرح پڑھیں, مسجد نبوی کی زیارت اس طرح کریں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جب وہ مکہ سے چلتے ہیں, پاکستان سے چلتے ہیں یا اپنے ملکوں سے چلتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, ان کو عمرہ کرنے کا طریقے کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو احرام باندھنے کا پتہ نہیں ہوتا, اور بعد میں طواف, اس کے بعد پھر مقام ابراہیم کے جو نفل ہیں, بعد طواف کے جو نفل ہیں 2 رکعتیں. مطلب کسی کو کئی دفعہ ایسے ہمیں, میں طواف کر رہا تھا ایک دفعہ, تو کسی نے آ کے پوچھا کہ جی میں نے ابھی بیت اللہ کا 7 چکر بھی لگا لیے ہیں اور مقامی ابراہیم کے 7 چکر بھی لگا لیے ہیں, بال بھی کٹوا لیے ہیں,
اب میرا کیا باقی رہے گا. میں نے کہا اب تیرا سارا کام پورا ہو گیا. تو اب دیکھیں جب کوئی چیز ہم نے خریدنی ہوتی ہے تو پھر کچھ دنیاوی چیز تو اس کی طرح طرح کی چیزیں تلاش کرتے ہیں. سفر کرنا ہو بندہ تو جب یہ مکہ کا سفر کرنا ہے تو یہاں پھر خصوصی طور پر اس کو چاہیے کہ علم حاصل کرے میں وہاں کیا لینے جا رہا ہوں. تو یہ بہت نوازش سر. ہم دوبارہ شیخ حبیب صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آخری ایک ان سے پیغام لینا چاہیں گے, کوئی میسیج جو ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہیں گے, جو عموماً مسلمانوں کو اور وصال ٹی وی کے خاص کر دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ کیا دینا پسند کریں گے؟ جیسے شیخ نے کہا, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پیغام ہے, نصیحت ہے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں, جس دین کا ہم پرچار کرتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں خود اس دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر مسلمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق ہو, اور ہم کسی بھی جگہ جائیں تو اسلام کے سفیر بن کے جائیں, خواہ وہ مدینہ میں ہوں یا مدینہ سے باہر ہوں. ہم ہر جگہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے سفیر ہیں. تو ہمارے استاد تھے ایک, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ دین کا کام کریں گے تو دنیا آپ کے پیچھے آئے گی, اور اگر آپ دنیا کا کام کریں گے تو اسلام آپ کے پیچھے نہیں آئے گا. تو یہی میرا پیغام ہے. بہت خوبصورت. میں آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور اسی طرح ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اس خوبصورت نشست میں جو ہمارے علمی ستارے تشریف لائے ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. ناظرین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے کہ زمین کے اوپر, زمین کی پشت کے اوپر گارے اور مٹی کا بنا ہوا کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جس کے اندر اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہوگا. عزت دار کو عزت دے کے اور ذلیل شخص کو ذلت دے کے. آج پورے یورپ کو اگر آپ دیکھیں, ان کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھیں, امریکہ کے اندر ایک سال کے اندر 20 گرجا جو ہے ان کے وہ تالے لگ چکے ہیں. آپ ڈنمارک کو اٹھا کے دیکھیں, ایک سال کے اندر وہ ڈنمارک جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپے جاتے تھے وہاں 200 گرجا گھر بند ہو چکے ہیں. اور آپ جرمنی کو اٹھا کے دیکھیں, 515 ان کی تعداد ہے جو ان کے بند ہو چکے ہیں. ہالینڈ کے کیتھولک فرقے کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 1600 جو ہمارے گرجا گھر ہیں, ہمارے عیسائیوں کے جو معبد ہیں, وہ 1-2 سالوں کے اندر بند ہو رہے ہیں. تو یہ اسلام کی حقانیت ہے, اسلام کی سچائی ہے, اور اسلام کی آفاقیت ہے کہ اسلام پوری دنیا میں الحمدللہ تمام سازشوں, تمام پروپیگنڈوں کے باوجود اسلام ابھر رہا ہے, اسلام پھیل رہا ہے, اسلام بڑھ رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہے, میں اور آپ نے اس کے لیے, اس اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کا چناؤ, انتخاب اور ان کو اس کام پہ لگاتا ہے, دین کی طرف لگا لیتا ہے. تو ہم نے پوری دنیا میں, یورپ کی ہم نے چونکہ بات کی, ہمارے ساتھ گیسٹ یورپ کے تھے, وہاں سے آئے ہوئے تھے, لیکن ہم پاکستانی, ہمارے ہندوستان کے معاشرے میں, بنگلہ دیش کے معاشرے میں اور ہمارے جو معاشرے ہیں اس معاشرے کے اندر, جیسے کہ ہمارے شیخ صاحب کی گفتگو سے ظاہر ہوا کہ مسلمان جو اپنا کردار پیش کریں گے, گفتار سے زیادہ ہمارے کردار کو دیکھ کر, ہماری دعوت کو دیکھ کر, ہماری دعوت کے اوپر ہمارے اپنے عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں, اسلام کو قبول کرتے ہیں. تو ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسے لگا, آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے. اگلے پروگرام میں اگلے ایک اور مہمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فردوس جمال کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.